प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली मरतबा इंटीरियर सिंध में इमरान खान साहब ने एक बड़ा जलसा किया। छाछरों में वो मौजूद थे, वहाँ पर हेल्थ कार्ड उन्होंने तकसीम किए और इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी को निशाने पर लिया, सख्त तनकीद का निशाना बनाया, बिलावल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और बिलावल के हवाले से तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अंग्रेज़ी में जो तकरीर की थी कौमी असम्बली में, उस पर भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि इंसान अपना नाम बदल कर भुट्टो नहीं बन जाता या लीडर नहीं बन जाता। और साथ ही साथ उन्होंने डिफेंड किया यू टर्न की पॉलिसी को दोबारा, और ये भी कहा कि अगर बिलावल साहब, आप और जरदारी साहब, आप भी अगर यू टर्न लेते तो आप इस हाल को ना पहुंचे होते जिस हाल को आप आज पहुंचे हुए हैं। तो इमरान खान साहब ने कुछ संजीदा और कुछ मज़ाहिया अंदाज में इस जलसे में बातें की हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि उन्हें इलाज अपना बैरून मुल्क जाकर ही कराना है। उनको हर तरह की ऑफर्स दी गई हैं कि यहाँ पर जिस अस्पताल में चाहें करा लें, जिस डॉक्टर से चाहें करा लें, सरकारी में नहीं कराना चाहते प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाएं, अपने अस्पताल में शरीफ मेडिकल सिटी में चले जाएं, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं वहाँ से आपका इलाज करा देते हैं। लेकिन वो बज़िद हैं। हुकूमत ने अपने नुमाइंदे के साथ साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब को वहाँ पर भेजा कि वो उन्हें मना सकें, लेकिन उन्हें मनाने में वो नाकाम रहे। और नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में एक तिब्बी बुनियादों पर जो दरख्वास्त है वो वहाँ पर मौजूद है, तो उसकी समाअत होगी तो वो पूरी उम्मीद है कि वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाएगा और फिर अपना इलाज बाहर जाके ही कराएंगे। अब एक कॉजलेस जारी हो गई है अगले हफ्ते की, उसमें भी उनकी जो समाअत के लिए उनकी दरख्वास्त मुकर्रर नहीं हुई है, तो क्या वो अपनी ज़िद छोड़ देंगे, क्या वो अपना इलाज यहाँ पर कराने पर राज़ी हो जाएंगे, ये हम देखेंगे। दूसरा, आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जहाँ पर इसको ख़वातीन को बड़ा उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, सेनेट में भी आज हमने देखा, मुख्तलिफ जगहों पर सराहा जा रहा है, वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ से ख़वातीन की तकरीम के मामलात को इनिशिएट होना चाहिए, यानी कौमी असम्बलियाँ, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अहम सियासतदानों की जानिब से ख़वातीन को बड़ा तज़हीक का निशाना बनाया गया। और जिस अंदाज में उनके बारे में गुफ्तगू अब भी की जाती है वो न सिर्फ ये कि बहुत मायूब है, बल्कि उसको रोकने की हिकमत अमली कौमी असम्बलियों में बनाई जानी चाहिए। तो आगाज़ करते हैं। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। उवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और महर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महर बुखारी साहब आपको भी खुशामदीद। मैं सबसे पहले महर साहब आप ही से शुरू करता हूँ। ये बिलावल के हवाले से जो कुछ कहा है आज इमरान खान साहब ने, ज़रा मैं मुख्तसरन आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुनिए, फिर मैं क्वेश्चन फ्रेज करता हूँ। दिखाइए जी। सिंध का जो लीडर इस वक्त है उसको पता ही नहीं है जद्दोजहद क्या होती है। एक लीडर कैसे बना, अपना नाम बदल के जरदारी से भुट्टो बन के लीडर बन गया। तकरीर की बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। अच्छा, अब महर साहबा, इसको बिलावल भुट्टो ने अभी अपनी ट्वीट से रिस्पॉन्ड किया कुछ देर पहले, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान में इतनी करेज तो है नहीं कि वो मोदी को रिस्पॉन्ड कर सकें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बैन कर सकें। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप कौमी असम्बली में आकर मुझे जवाब देते। बिलावल ने इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, क्या कहती हैं आप? देखिए, आई थिंक इट्स आयरॉनिकल कि आज के दिन ही ये जिक्र किया या ये बात छेड़ी। ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद उमर साहब की बात के बाद ही जितनी मजम्मत हुई है मुल्क के तूल और अर्ज में इस हवाले से। आयरॉनिकली आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर ये बात दोहराई गई। वो भी एक ऐसी शख्सियत ने दोहराई जिसने अपनी वालदा मोहतरम को इतनी इज्जत दी और उनको खिराज तहसीन ऐसी पेश की कि इस मुल्क का सबसे पहला बड़ा कैंसर हस्पताल उनके नाम पे बना दिया। अपनी सबसे पहली पहचान वर्ल्ड कप के बाद इधर आके अगर अपना लोहा मनवाया तो अपनी माँ के नाम पे मनवाया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हर। सो मुझे तो अभी भी बात करते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ना कि सिर्फ क्योंकि दिन आज ऐसा है, बट वैसे भी मुझे लगता है कि इनफरादी तौर पर हम सब इधर बैठ के आज ये कह सकते हैं कि हम जो हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, वो अपनी माँ की बदौलत हैं। उसकी मेहनत, उसकी काविशें, उसका विजन, उसकी द एंडलेस नाइट शी हैज स्टेड अप फॉर ऑल ऑफ अस। सो मुझे लगता है कि कभी, और फिर बीबी फातिमा तो ज़ारा, एक नस्ल पूरी चला दी गई। आप तो इस्लाम में आप खुद देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खड़े हो जाते थे जब उनकी बेटी कमरे में एंटर होती थी, जो उन्होंने हमेशा इज्जत दी औरतों को। हज़रत आयशा के लिए किस तरह उन्हें हाथ आगे किए कि उसके ऊपर पाँव रख के ऊंट के ऊपर उन्हें अपनी सवारी के ऊपर बैठी। सो बेशुमार मिसालें हैं हमारे पास। तो फिर एक मुल्क का वजीर आजम एक ऐसे दिन के ऊपर एक ऐसी बात करे और बार बार उसी को दोहराए जिसकी एक मजम्मत है हमारी। वो शायद कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने जिद्दोजहद करके लीडर नहीं बने, सिर्फ नाम तब्दील करके लीडर बने हैं। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिद्दोजहद तो की नहीं है, खाली नाम चेंज करने से थोड़ी आप बन जाएंगे। बहरहाल देखिए ना,
دیکھیں یہ بہرحال ہمارے خطے کا مسئلہ ہے, ادھر ڈائناسٹک پالیٹکس چلتی ہے. بلاول از ناٹ دا فرسٹ اور دا لاسٹ سو ٹو سے جو ڈائناسٹک پالیٹکس کی ایک ایجاد ہے یا اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. یہ ہمارے خطے کا ایک فینومینا ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. آف کورس آپ کو نیچے سے گراس روٹ لیول پہ آئیڈیلی کام کر کے اوپر آنا چاہیے, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ از بین آن گوئنگ. سو جدھر وہ بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں انگریزی کی, فرینکلی اسپیکنگ کس کو نہیں پتا کہ بھی بلاول اردو سیکھ رہے ہیں, اردو ان کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے بدقسمتی سے. سو کیا وہ کسی غیر ملکی آقاؤں کو اپیز کرنے کے لیے اردو بول رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یو مس لیڈنگ دا پیپل, آپ غلط بات کر رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے اٹس ان بیڈ ٹیسٹ, ایک وزیر اعظم کے لیے اٹس ان بیڈ, ایبسولوٹلی بیڈ ٹیسٹ. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ آن گراؤنڈ جو ہے نیچے سے پنپتی ہوئی اوپر آئے, تو پھر انکلکیٹ کیجیے نا, واک دا ٹاک. آپ نے بات کی تھی کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹمز لائیں گے ادھر, مگر کیا ہوا؟ آپ نے ایک اور یو ٹرن لیا, آپ نے پھر ادھر فنڈز دینا شروع کر دیا ایم پی ایز کو. آپ کا وہ پورا پروجیکٹ رکا ہوا ہے. واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ الیکشنز نہیں ہے, بیکاز یو اسٹل اسکیئرڈ. گراس روٹ لیول کے اوپر جتنی ابھی بھی ایک اسٹرینتھ اور ایک نیچے تک ایک جکڑا ہوا سسٹم پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے, وہ دے نو دے کانٹ کاؤنٹر اٹ رائٹ ناؤ. سو یو نو واک دا ٹاک. اگر آپ کو وہ چاہتے ہیں وہ لیڈرشپ نیچے سے اٹھے, تو پھر خود مثال قائم کیجیے. اس ملک کے اندر ہمیشہ یا تو پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے زور پہ ہوا, یا تو پھر ڈکٹیٹرز نے ادھر لوکل باڈی سسٹمز کو ادھر کھڑا کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے. سو مجھے لگتا ہے کہ ایک عدم برداشت کا جو ایک سلسلہ اور ایک پوری فضا جو پاکستان میں قائم ہو گئی ہے, لیڈرشپ ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. عمران خان صاحب اب جس عہدے پہ فائز ہیں, ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کے القابات سے نہیں اپوزیشن کو نواز سکتے, نہ ان کو دیوار سے لگا سکتے. اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی لگ رہا تھا ویسا کہ جب عمران خان صاحب یہ تقریر کرتے تھے تو شاید پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے چھوٹی چیز پر کامنٹ کریں اور مذاق اڑانے کے, کہ انگریزی میں آپ نے کی اور پھر غلط قبلے کی غلط طرف کر کے نماز پڑھ لی. اور لیکن پھر دوسری طرف شاید یہ لگا کہ وہ ایک جلسے میں تھے, وہاں پر عوام ہوتے ہیں, تو جب عوام ہوتے ہیں تو شاید ان کی ذہنی سطح پر جا کر اور ان کے لیے کوئی سپائس چاہیے ہوتا ہے, شاید انہوں نے اس لیے کیا ہوگا ایسا. دیکھیں اسد, ایک بہن نے بڑی خوبصورتی سے اس پورے اس کو ٹاپک کو جو ہے مضمون کو سمویا ہے اپنے بیان میں, اور میں پوری طریقے سے ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ماں جو ہے اس سے زیادہ شفیق, اس سے زیادہ مطلب ماں کو ہی پتا ہے نا کہ میں اس کا بچہ ہوں. اگر ہم کروڈلی اس بات کو اس طرح رکھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آج ٹویٹ کیا کہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب مجھے کوئی ریکگنائز کرتا ہے کہ میں نازش بروہی جو بہت اچھی رائٹر ہے, بریلینٹ, میں نے ان کو بولا کہ میں جب مجھے کوئی پہچانتا ہے بلوچستان کے اندر اور یا پھر خیبر پختونخوا میں, سندھ کے اندر, کہ کیا آپ نازش بروہی کے شوہر ہیں, مجھے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. اور میری بیٹی رسا جو ہے, اس کا پاسپورٹ پہ نام, اسکول کے اندر نام رسا نازش توحید لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب ایک ایسے اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, ایچسن سے, آکسفورڈ سے, یہ تھریسا مے, یہ بے نظیر بھٹو, یہ اسی آگے پیچھے اسی اس میں رہی ہیں, اب ایک کلچر کے ساتھ ہوئے. میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کے اندر تنگ نظری ہے جس کی عکاسی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے اس پاک بھارت تنازع کے اندر جتنا ان کا اسٹیچر ایز اے اسٹیٹسمن انہوں نے حاصل کیا تھا, اس کو انہوں نے پرگندہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مشیروں اور وزراء کے اس میں, اسد عمر صاحب کی فیملی کو 20 سال سے میں جانتا ہوں, میرے خاندان کے ان سے تعلق ہے, یہ ان کے خاندان کا بھی یہ رویہ نہیں ہے جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ نر کا بچہ, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ, میں سمجھتا ہوں چاہے وہ رویہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں میں ہو, نون لیگ میں بھرا ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ترک کرنا چاہیے. ہماری پہچان آپ دیکھ لیجیے, چاہے فاطمہ جناح ہو وہ دیکھ لیجئے. اور انگریزی کی کیا بات کرتے ہیں, انگریزی قائد محمد علی جناح صاحب کی, اتنے بڑے لیڈر جن کی وجہ سے ہم اس ملک کے اندر ہیں, ان کی انگریزی کس طرح تھی؟ کیا وہ اردو پراپر طریقے سے بول سکتے تھے؟ کیا انہوں نے سب کانٹیننٹ کے پورے مسلمانوں کو ایک نئی شناخت نہیں دی جس میں عمران خان صاحب کے آئیڈیلائز کرتے عمران خان صاحب ان کو؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے وہ تقریر کی, اس کے 2 اہم پہلو ہیں تھر کے اندر. میرا خود تعلق سندھ سے ہے, تھر کا بارڈر جو ہے وہ راجستھان سے ملتا ہے, انڈین بارڈر سے. تھر کے اندر آدھی جو آبادی ہے وہ ہندو ہماری برادری کی ہے, آدھی مسلمان ہے, اور یہ پسماندہ ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ اس پاک بھارت تنازع کے بعد عمران خان صاحب نے وہ چناؤ جو کیا وہ بالکل راجستھان کی سرحد کے ساتھ کیا, ہندو برادری کو کانفیڈنس میں لیا اور وہاں پہ اپنے امن کا پیغام بھی دہرایا. اور اگر بھارت جارحیت کرتا ہے تو پاکستان کی افواج اور ہم
پوری طور سے تیار ہے. اور دوسری انہوں نے بات کی جو ہندو برادری کو وہاں پہ پتہ ہے کہ کس طرح فلاح انسانیت جماعت الدعوہ اور لشکر جھنگوی وہاں پر ان روڈز بنا رہے ہیں, مدارس بنا رہے ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, امر کوٹ سے لے کے چاچو, ان سے انہوں نے کہا کہ کوئی مسلح جتھا, کوئی مسلح گروہ اس کو ریاست اجازت نہیں دے گی. اور وہی کل ہماری کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر اسی بات کا اعادہ کیا آرمی چیف نے اور ہمارے فوجی قیادت نے کہ ہم پورے تعاون کریں گے جو اس سلسلے کے اندر کہ اس جو محنت ہے اس کو ختم کرنا ہے, جس سے صحیح تھا, جگہ کا انتخاب ٹھیک تھا اور وہ کانٹینٹ کا ٹھیک تھا. دوسرا صرف ایک چھوٹا سا یہ کہ دوسرا اس کا مقامی سیاست تھی پہلو, اور وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے گڑھ کے اندر اور اس جگہ پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کئی دہائیوں کے باوجود اس تھر کے اندر پسماندہ علاقے میں وہ سہولیات فراہم نہیں کر سکا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. جی سمیع صاحب, اب پہلے انہوں نے وضاحت کی تھی جب یو ٹرن کے کچھ دن پہلے, اور آج وہ اب اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اسے درست تسلیم کریں, بلکہ آپ بھی کریں یو ٹرن تاکہ آپ اس حال کو نہ پہنچیں. دیکھیں, ایک تو ہے الفاظ, انداز گفتگو, یا تو آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ جو وہ کنٹینٹ ہے. دو چیزیں آپ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو بلاول بھٹو کی سپیچ اس نے انگلش میں کی. اگر عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ نے انگلش میں سپیچ کی تو انہوں نے کوئی فیکٹ تو ڈسٹارٹ نہیں کیا. ہی سمپلی سیڈ کہ آپ نے انگریزی میں تقریر کی. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ انگریزی میں بلاول بھٹو کی اردو, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے کوئی انگریزی میں بات کی ہو. مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو قومی اسمبلی میں بھی جو آڈینس تھا وہ انٹرنیشنل آڈینس تھا. اور یہ بات جو عمران خان صاحب نے ابھی جو اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جو بیانیہ تھا وہ ڈان لیکس کا بیانیہ تھا, وہ میمو گیٹ کا بیانیہ تھا, وہی بیانیہ تھا جو انہوں نے قومی اسمبلی میں لیا. ابھی بھی جو بلاول بھٹو نے جو ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے مقابلے میں, کیا انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت نہیں ہے. بنیادی طور پر پھر انٹرنیشنل آڈینس کو بتا رہے ہیں, کیونکہ یہاں انڈین میڈیا بھی یہ اٹھا رہا ہے, نیو یارک ٹائمز نے بھی اپنے ایڈیٹوریل میں کہا کہ جی بہت دفعہ یہ کہا گیا کہ ان تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن نہیں ہوئی. اچھا, پہلی تقریر بھی بلاول نے انگریزی میں کی تھی جس میں وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ گئے تھے, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یا کہہ گئے تھے یا صاحب, اس پر تنقید نہیں ہوئی تھی تب, وہ بھی انگریزی میں تقریر. بات یہ نہیں ہے, عمران خان نے جو دیکھیں جو وہ تنقید کر رہے ہیں نا, بنیادی طور پر انگریزی میں کوئی تقریر کرے, اردو میں کوئی تقریر کرے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ کنٹینٹ پر بات کر رہے ہیں ساری کی ساری. اور پھر انہوں نے تھوڑا سا وہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ عوامی جلسے کا ماحول تھا, میں بھی تھا اسمبلی میں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علماء نے جو نماز پڑھی وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھی, اور شہریار افریدی کا جھگڑا ہوا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یار آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں منہ کر کے, آپ ادھر کر کے پڑھیں. تو وہ پالیٹکس ہے وہ ساری کی ساری. میرا خیال ہے کہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کنٹینٹ ہے. جو بلاول بھٹو اور عمران خان کے درمیان جو ایکسچینج ہو رہی ہے یہ ساری کنورسیشن, اس میں جو بیانیہ نکل رہا ہے, جو بلاول بھٹو جس بیانیے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ بیانیہ وہی ہے جو ڈان لیکس والا ہے. اچھا, یہ مہر صاحبہ, اگر یہ آپ سمیع صاحب سے آپ اتفاق کریں تو وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی پوزیشن کیوں کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, وہی چیز عمران خان بھی کر رہے ہیں, وہ اسٹیٹ بھی کر رہی ہے اس وقت تمام فورمز پر یہ چیز ہو رہی ہے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کی ریکویسٹ ہے یا آپ کا کیا ہے ایز اے ہوسٹ آرڈر ہے کہ میں اتفاق کروں؟ کر اگر ممکن ہو تو نہیں, اگر آپ کر رہی ہیں تو, اگر ہے یہ, اگر آپ نہیں کر رہی تو ٹھیک ہے, جہاں کی امان پاؤں آپ سب سے تو نہیں, بالکل آپ بالکل نہ کیجئے. دیکھیے, ایک تو نہیں بڑے میرے محترم, I really respect him, but I mean only میرا اختلاف اس پوائنٹ کے اوپر ہے جدھر کہتے ہیں کہ فار انسٹنس ابھی ڈان لیکس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. مجھے لگتا ہے کہ آج ثابت ہوا ہے کس طرح ایک ماؤنٹن آؤٹ آف اے مول ہل بنایا گیا تھا ڈان لیکس کے ایشو کو, وچ واز ناٹ ایکچولی اے بگ ایشو. اگر ایشو تھا تو وہ یہ تھا کہ یہ چھپ کیسے گیا ہے, یہ باہر کیسے آیا ہے, کیا اس کو باہر چھپوایا گیا ہے, اور سو ٹو سے ادروائز آئی تھنک دا کانٹینٹ واز نیور انڈر کوشچن. سو مجھے لگتا ہے آج تو بہرحال وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دا سیم پوائنٹ اگین کہ گھر صاف کرنا ہے اور اب ایکشن لیں گے اور اب سب ایک صفحے کے اوپر ہیں. سو ہسٹری ویری فنلی ریپیٹس اٹ سیلف. ایک ہماری بے حس یادداشت ہے, استعمال کرتے ہیں جب بھی ہمارا دل کرتا ہے اپنے فیور میں, ہو وہی رہا ہے جو 2016 میں بھی جس کا ذکر ہوا تھا. جہاں تک کانٹینٹ کی بات ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر اینڈ آف کورس اگر اسیوم کر لیا جائے, واقعی شاید صحیح کہہ رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب کہ مسئلہ کانٹینٹ کا انگریزی کا نہیں ہے, ورنہ تو پھر آپ کے سب تمام تر عدالتوں کے احکامات اور فیصلے جو ہیں وہ انگریزی میں نہ آ رہے ہوتے اس ملک میں.
نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز انگریزی میں نا آپ کو کوٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کیبنٹ کی ڈیسیجنز اور سارے جو آؤٹ پٹ اور منٹس ہیں وہ سب انگریزی میں نہ ہوتے کہ اگر وزیر اعظم اتنے پرٹیکولر ہوتے کہ انگریزی میں مخاطب ہو گئے. اٹس ناٹ دیٹ, اٹ از دا کانٹینٹ. ان فیکٹ سمی صاحب از کریکٹ, اور کانٹینٹ کا مسئلہ صرف ادھر یہ ہے کہ دیکھیے I fail to understand کہ جب ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جدھر ہم ریکگنائز کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم کہ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری ناؤ. آپ نے ایک بیانیہ اتنا بہترین دیا ہے, اتنی رسپانسبلی اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے کہ دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ کہ آپ کو تسلیم کرے, آپ کو عزت دے, آپ کے بیانیے کو انڈورس کرے. جو آپ دیکھ رہے ہیں جن ورلڈ ایڈیٹوریلز نے اور نیوز پیپرز نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا یا آپ کے نیریٹو کو گھاس نہیں ڈالی, آج وہ بات کر رہے ہیں آپ کی. That means because you have the right narrative and you have facts and figures to support it. اب دیکھنا میں بھی انگریزی بول رہی ہوں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے, بٹ چلے the point being over here is آپ کانٹینٹ کے اوپر اگر فوکس کریں تو ہم تو وہ مودی کا بھارت کے اوپر تو ہم ہنس رہے ہیں نا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو سوال اٹھا رہا ہے اور جو ثبوت مانگ رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں تم غدار ہو, تم پاکستان کا نیریٹو بول رہے ہو. بلاول نے غلطی کیا کی ہے؟ کیا اس کی گستاخی یہ ہوئی ہے اس سے کہ اس نے پوچھا ہے کہ کلدن تنظیموں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے, ان کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا؟ بیکاز اگر سوال اٹھانا گستاخی ہے تو یقین مانیے آپ کی اور میری سپیس بھی جو آج ہم اپنے تئیں کھل کے اپنے طریقے سے بات کر رہے ہیں نا, یہ سپیس سب سے پہلے کنسٹرکٹ ہوئے گی. دس از ایبسولوٹلی, یہ معیار نہیں ہے کہ سوال اٹھانا تو آپ مودی کا نیریٹو بول رہے ہیں, ادھر کی بات کر رہے ہیں, غیر ملکی آقاؤں کو اپیز کر رہے ہیں. دس از ایبسولوٹ ربش. سوال یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہاں رائٹ جی. ایک بریک میں مختصر سا لے لوں. اور ویسے ہم بھی ایک عجیب سی قوم ہے کہ عثمان بزدار صاحب پہ تنقید ہوتی ہے کہ انگریزی نہیں بول سکتے, یا بخیر بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اردو بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتے, کچھ انگریزی میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں انگریزی کیوں بول رہے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ زبانوں سے بڑھ کر کانٹینٹ امپورٹنٹ ہے, جس پر ابھی آپ سب نے بات بھی کی ہے. ایک مختصر بریک لے کر میں ذرا نواز شریف کے معاملے پر آنا چاہتا ہوں. وہ علاج یہاں سے کرانا نہیں چاہتے, کچھ لوگ کے خیال میں وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ مجھے باہر جانے دیا جائے, کچھ کے خیال میں وہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اداروں پر کہ مجھے جو ہے وہ میں پھر علاج نہیں کراؤں گا. ایک طرح کی وہ احتجاج پر یا ہڑتال پر جا رہے ہیں کہ میں پھر علاج نہیں کراؤں گا اگر آپ نے مجھے باہر نہیں جانے دیا. تو کس پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ معاملہ تو صرف سپریم کورٹ میں ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد. اس پر ذرا بات کرتے ہیں اور کچھ پوائنٹس آپ کو دکھائیں گے جس میں آپ جان پائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی درخواست مسترد ہوئی تھی تو کن بنیادوں پر ہوئی تھی. اس سے آپ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس کتنا مضبوط ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد اب ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی موجود ہوں گے. شامی صاحب نے کل ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب سے اور ان کو ریکویسٹ کی تھی پنجاب حکومت نے کہ آپ شہباز گل صاحب کے ساتھ جائیں اور ان کو منائیں کہ وہ اپنا علاج یہاں پر کرانے پر راضی ہو جائیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مانے نہیں ہیں. اب ایکچولی کیا گفتگو ہوئی تھی یہ تو ہم شامی صاحب سے پوچھیں گے, لیکن میں اس سے پہلے آپ سے ویسا شروع کرتے ہوئے کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب اس موقع پر حکومت کے تو اختیار میں ہے نہیں, یہ جو ایک طرح کا احتجاج انہوں نے شروع کر دیا کہ میں یہاں نہیں کسی اسپتال میں علاج کرانے کے لیے جاؤں گا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے سپریم کورٹ انہیں کنسیڈر کرے گی کہ جلدی ان کی سماعت کرے, اور ابھی بھی کاز لسٹ جاری ہوئی ہے تو اس میں اپیل ان کی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی؟ اصل دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کسی کی بیماری کو یا نواز شریف صاحب کی جو ایک ہسٹری ہے کہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, بائی پاس ہو چکا ہے, سرجری ہو چکی ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سے ایسے مشیران ہیں پنجاب حکومت کے اندر, کون سے ایسے وزراء ہیں جن کے مشورے سے یہ معاملہ اتنا طول پڑ گیا کہ مریم صاحبہ بھی جو ہیں وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہی ہیں, پاک بھارت تنازع چل رہا ہے, پی ایم ایل این کے لیڈرز بھی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ کوئی اتنا مسئلہ ایسا تو نہیں ہے. ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے, انہوں نے غلطی کی ہے, غلط طور سے مس ہینڈل کیا ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کو. پنجاب حکومت نے, ان کے مشیران اور ان کے وزراء نے, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار عمران خان صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں بالکل کریں, سہولیات پہنچائیں. یاسمین راشد صاحبہ کو بھی یہی چاہیے کیونکہ اس میں سیاست مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. حکومت تو کر رہی ہے لیکن وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے, زبردستی اٹھا کے. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا لیں اپنے پیسے پہ باہر سے ڈاکٹرز, وہ تو آفر کیا انہوں نے. یہ تو شہباز گل صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بیکر سے یا ڈاکٹر لارنس جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بلانا چاہتے ہیں, جو بھی ہیں ٹام ڈک اینڈ ہیری آف لنڈن, if he can afford and his family can afford, then please ان کو بلائیے اور ان سے علاج کروائیے. اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میڈیا سے لے کے اور پولیٹیکل پارٹی سب اس
اس کے اندر انوالو ہے کہ میاں صاحب کو بیماری ہے، بیماری کی ایک تاریخ ہے. یہ ضرور ہے کہ جب بھی یہ جیل جاتے ہیں مسئلے اور بڑھتے ہیں. آرام کی ایک زندگی ہوتی ہے، اپنے فزیشنز ہوتے ہیں ان کو بلائیں، ان سے علاج کروائیں. میرے خیال میں اس میں نہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے. صرف میں آپ سے مختصراً چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ کہ یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں اس پہ بحث ہونی چاہیے. اسی پہ یہی ہمارے سماج کو انہوں نے کھوکھلا کیا ہے. جن کو کہیں ہم نے ماضی کے اندر جو غلطیاں کی ہیں، اگر ہم نے افغانستان میں ان کو یوز کیا، اس وقت اسٹیٹ میں موجود ہے، کشمیر کے اندر یوز کیا، اب یہ نہ کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ کے لیے جو ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے مودی کے سامنے اور بھارت کی سرکار کے سامنے، اس کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ کے ہر ادارے کے اندر یہ ریئلائزیشن موجود ہے. ریئلائزیشن ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں ابھی بھی ہچ کے چاٹ ہے. یہ سمجھنا ہے پورے اس کو کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے، انڈیا کیا چاہ رہا ہے، کون دشمنی کر رہا ہے. ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ ہمارے انٹرسٹ میں کیا؟ ہمارے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. ہر ایک کو کوئی بندوق کے سامنے نہیں لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں شامی صاحب سے ذرا رائے لے لوں کیونکہ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. شامی صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بضد لگتے ہیں کہ نہیں میں تو علاج اپنا یہاں پاکستان میں نہیں کراؤں گا. کیا آپ کو کیا وجہ دکھی ان سے گفتگو کرتے ہوئے، کیا لگا آپ کو؟ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عارضہ قلب جو ہے اس کے ایک پرانے مریض ہیں اور ان کا علاج جو ہے کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور کئی پروسیجرز ان کے ہو چکے ہیں. اب اس میں 2 بار تو ان کی سرجری ہو چکی ہے اور ایک بار تو ان کی جو آرٹری ہے وہ رپچر کر گئی تھی اور بڑی مشکل سے ان کی جان بچ پائی. پھر کئی بار ان کو سٹنٹ بھی پڑ چکے. اب اس میں مزید تبدیلی جو ہوئی ہے تو ان کی جو کڈنی ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے اور یہ ساری جو صورتحال ہے وہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا معالج ہے وہی ان کو دیکھے جو جس کئی سالوں سے جس کے وہ زیر علاج. ڈاکٹر بیکر اور ڈاکٹر لارنس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جی ان کی طرف سے تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی. پھر دوسری شکایت ان کو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے کچھ سنجیدگی سے ان کے مرض کو لیا نہیں ہے. ان کا کہنا یہ کبھی ایک ہسپتال میں بھیجا گیا، کبھی دوسرے ہسپتال میں بھیجا گیا اور کوئی ایک ہسپتال ایسا نہیں ہے جس میں تمام امراض کا احاطہ ہوتا ہو. PIC ہے تو اس میں صرف دل کا مرض جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ سروسز ہسپتال گئے ہیں تو وہاں جو دل کا مرض ہے اس کا تسلی بخش جو ہے علاج کا انتظام نہیں ہے. تو اس لیے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا وہ انتظار کریں اور ان کی جو درخواست ہے لیکن اس میں ان کی وہ زیر سماعت آئے گی سپریم کورٹ میں اور اگر وہ قبول ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنا علاج کرا دیں. صحیح ہے. اب وہ تو اس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. رائٹ سر. اب میں 1 منٹ میں ذرا معاملہ تو چونکہ سمیع صاحب سپریم کورٹ میں ہے. اب میں صرف آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 پوائنٹس دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر ان کی جو ہے وہ درخواست مسترد ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو پھر سپریم کورٹ میں کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے ذرا دکھائیے گا جی. پہلا تو یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے کیسز کا حوالہ دے کر کہا کہ ضمانت نہیں دی جا سکتی. بہت سارے کیسز کا حوالہ دیا جس میں شرجیل میمن کا کیس بھی شامل تھا. پھر عدالت نے کہا کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کو جو بہترین طبی سہولتیں مل سکتی ہیں وہ اس وقت نواز شریف کو مل نہیں ہیں. یہ نقطہ اس فیصلے میں شامل تھا اور یہ بھی کہ کسی میڈیکل بورڈ نے نہیں کہا کہ قید کی وجہ سے ان کی زندگی کو خطرے میں ہے تو کیسے ان کو ضمانت دے دیں. پھر اب جو ہے نواز شریف صاحب کی اپیل کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے درخواست مسترد ہوئی تو رہائی کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں رہے گا بظاہر until unless کہ ان کی مین اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں اور مین اپیلوں کے بعد فیصلہ ہو جن میں سالوں لگ سکتے ہیں. اور آپ کو سمیع صاحب یاد ہوگا 2015 میں جو زرداری صاحب کا فیصلہ آیا تھا اس میں نیب اپیل میں گئی تھی, اس کی مین اپیلیں ابھی تک مقرر نہیں ہوئی سماعت کے لیے 2015 سے. اب دیکھیں 2 باتیں تو کلیئر ہو گئی. میرا بھائی اویس کہہ رہا تھا کہ یہ پنجاب حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے. آپ نے عدالتی فیصلہ سنا دیا. کسی بورڈ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے, کسی نے ایسی بیماری, کسی بورڈ نے نہیں کہا. یعنی یہ عدالت کا فیصلہ میڈیکل بورڈز کی روشنی کی صورت میں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے اس کو مس ہینڈل نہیں کیا. شریف خاندان کی توقعات بہت زیادہ تھی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, وہ جو ڈاکٹر بیکر اور ڈاکٹر لارنس ہے, اللہ نہ کرے کسی کو موچ آ جائے, کوئی مر جائے, تو کیا نواز شریف صاحب کا علاج کہیں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا منطق ہے کہ میں علاج, اب ایک آزاد جو شہری ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے معالج سے علاج کرائے. لیکن اگر آپ ایک کنوکٹ ہیں, اگر آپ کو ایک سزا ہوئی ہے, تو کیا آپ کے لیے خصوصی طور پر ساری ریاست کے قوانین تبدیل کر دیے جائیں اور آپ کو کتنے لوگوں کو باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اس طرح؟
اور کتنے لوگوں کو ان کے معالجین جا کے دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں. یہاں پر وزیر اعظم رہے ہیں نا جی, بھائی وزیر اعظم یہاں پہ میرے پاس 10 لوگوں کی ٹویٹس پڑھی ہیں, میں بھی پروگرام کے آخر میں دکھا دوں گا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی مان لیں جو وہ کہہ رہے ہیں. 3 دفعہ وزیر اعظم, اللہ تعالیٰ انہیں 4تھی دفعہ بھی بنائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ 40 سال میں ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہ بنا سکے جس میں یہ اپنا علاج کروا سکے. تو یہ جو منطق ہے نا کہ آپ اس ملک میں امیر کے لیے قانون اور ہے اور جو وزیر اعظم ہے اس کے لیے قانون اور ہے, یہ قطعی طور پر غلط ہے. ہاں اگر ان کو اب دیکھیں نا, وہ طبیعت ان کی اتنی خراب ہے, ادھر بھی عدالت کی میں ہیئرنگ میں جاتا رہا تو جج صاحب نے کہا آج 14 دن ہو گیا میں سن رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اتنے شدید بیمار ہیں لیکن ابھی تک ان کا علاج شروع نہیں ہو سکا. یہ کیسی شدید بیماری ہے کہ بیماری موجود ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا اور مریض کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا علاج نہیں کرانا. آئی تھنک کہ نواز شریف صاحب ان شاک, ان اسٹیٹ آف شاک, اور اس کی ایک وجہ, بس 1 منٹ لوں گا زیادہ نہیں, اس کی ایک وجہ جب بھٹو صاحب تھے نا جیل میں تو یہ بڑے بڑے لیڈر جا کے ان سے کہتے تھے وہ سر جی آپ کو کیا ہو سکتا ہے, ادھر باہر اگاں لگ جان گیا, ادھر یہ ہو جائے گا. اور بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے یہاں پر. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو گئے نا انہوں نے بھی یہی کہا سرکار فکر نہ کریں یہ پنجاب سارا آپ کے ساتھ ہے. اور کیا جب میں حکومت میں ہوتا ہوں تو سب لوگ مزے کرتے ہو, جب میں جیل میں ہوں تو میں یہی ایشو ہے. اب ہی از ان اے اسٹیٹ آف شاک, اللہ انہیں صحت دے, علاج ان کا ہونا چاہیے. اب پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا کہ PIC میں آ جائیں, جہاں مرضی آ جائیں, آپ کا علاج کرواتے ہیں. اور اگر وہاں پر بھی خدا نہ خواستہ کوئی طبیعت ان کی خراب ہے تو شاید لیٹر سٹیج پہ ان کو باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے. لیکن یہ ضد کہ میں جیل سے سیدھا لندن جاؤں گا, یہ مجھے نہیں. مہر بخاری صاحبہ کی رائے لے لوں, پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. مہر صاحبہ آپ کی رائے, یہ نواز شریف صاحب کی بیماری علاج بالکل ان کا ہونا چاہیے اور تسلی بخش طریقے سے ہونا چاہیے. ان کو تو آفر کیا گیا کہ ڈاکٹرز کو یہاں بلا لیتے ہیں یا آپ ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کرا دیتے ہیں آپ کی, اور یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی آپ کا وہ پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے. نہیں مان رہے وہ. دیکھیے جب پالیٹکس اور پرسنل انٹرٹوائن کر جائیں, اوور لیپ کر جائیں تو پھونک پھونک کے چلنا چاہیے. آئی تھنک انف ہیز بین سیڈ, اور بڑی ڈیٹیل کے اندر ہر ایک نے اپنی اوپینین سامنے رکھی ہے, کیونکہ ہماری ایک تاریخ طویل بہت ہے انریزالوڈ مرڈر سے, انریزالوڈ ڈیتھ سے, مسٹیریس ڈیتھ سے, جو کبھی بھی آج تک کوئی کلوجر ملا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اس کیس میں بھی بڑا پھونک پھونک کے چلنا چاہیے. whether you like it or not, تھرڈ ٹائم وزیر اعظم وہ رہ چکے ہیں. whether you like it or not, یہ صحت کا معاملہ ہے, اس ادھر یہاں نہ ہی سیاست ہونی چاہیے. آئی تھنک عمران خان صاحب نے اچھا کیا ہے جو یہ بات کی ہے کہ جس سے علاج چاہیں, جہاں علاج چاہے کرائے. گاڈ فاربڈ, خاک میں بدھن, کل کو اگر یو ڈو ہیو اے ڈیتھ آن یور ہینڈز, اللہ نہ کرے, اللہ انہیں جلد صحت تندرستی عطا فرمائے. مجھے لگتا ہے اس ملک کے اندر پولرائزیشن مزید بڑھے گی اور اس کا متحمل کوئی نہیں ہے. اس ملک میں کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہے. سو آئی تھنک اس ایشو کے اوپر بڑا پھونک پھونک کے چلنا چاہیے, جو کہ اب آئی تھنک گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں ایک مختصر بریک لے لوں. میں جو عدالت والی بات کر رہا تھا یہ شامی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, شامی صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں, اور پھر میں کچھ آپ کو اور اینالسٹ, ہم 3 یا 4 اینالسٹ کی رائے تو آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں, لیکن کچھ اور 5-7 اینالسٹ ہیں جنہوں نے ٹویٹر پر اس حوالے سے اپنی رائے دی ہے, میں ان کی بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک بریک لے لیتا ہوں, ذرا بریک کے بعد واپس آتا ہوں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف اینالسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اویس توحید صاحب ہیں, سمیع ابراہیم صاحب, مہر بخاری صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب کی رائے بھی آپ نے سنی. میں آپ کو ذرا کچھ اور جرنلسٹ یا اینالسٹ جو ہیں ان کی ٹویٹر پر رائے دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. جیسے مظہر عباس صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ان کی مرضی کے مطابق بہترین علاج کی سہولت مہیا کی جانی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے پنجاب حکومت کو ہدایات جاری کی ہیں جو کہ درست سمت کی جانب ایک قدم ہے. نسیم زہرا صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کو 8 سٹنٹس جل چکے ہیں, وہ گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں اور بیوی کی وفات کے بعد سے ایک ٹوٹے ہوئے شخص ہیں. صدر عارف الوی نواز شریف کے سزا میں کمی کریں اور انہیں علاج کے لیے جانے دیا جائے. آسمہ شرائع صاحبہ نے لکھا کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں مگر افسوس انہیں علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی. حکومت کیوں اور کیسے اس کو نظر انداز کر رہی ہے جبکہ وہ ڈکٹیٹر جس نے 2 بار آئین توڑا باہر بیٹھا ہو انٹرویو دے رہا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب لکھتے ہیں کہ حکومت کا نواز شریف کو جیل سے اسپتال لے جانے کا فیصلہ بہتر ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیل سے اسپتال منتقل ہو جانا چاہیے. بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں, اس میں ضد یا سیاست سے گریز کرنا چاہیے. ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی مرضی پر چھوڑنے کی بجائے بہترین ڈاکٹرز کی رائے پر بہترین علاج ہونا چاہیے. حامی ہو یا مخالف, اگر یہ ترجیح نہیں تو وہ سیاست فرما رہا ہے, اس پر افسوس جو ایسے میں بھی سیاست کریں پتھر دل لوگ.
رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے سخت ٹویٹس پر حیران ہوا، لوگوں کی جانب سے ان کی صحت کا مذاق اڑانا ناقابل یقین ہے، جیسا کہ انہوں نے کلثوم نواز کی بیماری کو ڈرامہ قرار دیا، یہ سب بے حسی کیوں ہے؟ اور ایک بھی کچھ ایسے لوگوں نے کچھ اور لوگوں نے بھی ایسی ہی ٹویٹس کی ہیں، ایسی ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب میں شامی صاحب، ابھی عدالت کی بات ہو رہی تھی، اس پر سمیع صاحب نے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے، سپریم کورٹ کی طرف پر نظریں جو ہیں وہ خود ان کی اپنی بھی ہیں نواز شریف صاحب کی۔ اب یہ اگر انہیں عدالت سے ضمانت مل گئی تو پنجاب حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی، یہ تو پنجاب حکومت نے کہہ دیا، لیکن اگر نہیں ملتی تو تب تک انہیں اپنا علاج تو کروانا چاہیے، اپنا چیک اپ تو کروانا چاہیے، اپنی ہیلتھ کو تو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیے چیک اپ تو ان کا کئی بار ہو چکا ہے، اور کل بھی 2 سینئر ڈاکٹرز نے جا کے ان کا چیک اپ کیا ہے، اور سب کی یہی رائے ہے کہ جو ان کا ہارٹ ہے اس میں کوئی سب کچھ پروسیجر کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی بلاکیٹ ان کے ہاں موجود ہے۔ اب وہ پروسیجر کہاں ہوگا، اصل سوال یہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو حالات کا ایک رد عمل بھی ان کے اوپر ہے، اور ان کو وہ جو ان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ان کو ایک نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ ساری ایک یعنی پورا جو ماحول ہے جس میں وہ ذہنی طور پر جس میں وہ پسند کر رہے ہیں اپنی زندگی، اس ماحول سے ان کو وہ اچاٹ نظر آتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے معاملات پر اس سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جا رہی جس کی کہ ضرورت تھی۔ تو یہ آپ ان کا ایک احتجاجی انداز بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کا ایک اپنا ایک اپنے آپ سے ایک یعنی جبر کرنا ہے اپنے آپ پر۔ شامی صاحب، لیکن احتجاج جو ہے وہ تو حکومت سے ہو سکتا ہے، حکومت سے ہو سکتا ہے، عدالت سے تو استدعا ہوتی ہے، اپیل ہو سکتی ہے، احتجاج تو نہیں ہو سکتا عدالت سے۔ وہ حفیظ جلندری نے کہا ہے نا کہ اپنے ہی دل کو مار لیا مار کے، دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے، تو ایسی کیفیت نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا اویس صاحب، اب عدالت میں معاملہ تو ہے، اور عدالت نے میں نے ابھی جیسے کہ ذکر بھی کیا کہ جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں ابھی جلد سماعت کی پہلے بھی انہوں نے درخواست کی تھی، اور ابھی بھی اگلے ہفتے کی سپلیمنٹری کاز لسٹ آ جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو آپ ایسے میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا، اور خاص طور پر یہ ہے کہ اگر ان کی عدالت سپریم کورٹ سے بھی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر تو مین اپیلوں والا ایک راستہ ہے جو بہت طویل ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں جو اس وقت حکومت اور نواز شریف صاحب کے کیمپ کا پورا ایک اسٹریٹجی رہی ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاناما مقدمے کے بعد سے انہوں نے اس پورے مقدمے کو سیاسی مقدمے کے طور پہ زیادہ لڑا ہے قانونی مقدمے کی بنسبت، اور حکومت یہ میرے خیال میں چاہتی ہے کہ یہ قانونی مقدمے کے طور پہ لڑیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ویک پوائنٹس ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو نیب کے جو ساری پروسیکیوشن ہے وہ اتنی نااہل ہے اور غیر فعال ہے کہ اگر میں ان کا تو نہیں کہہ سکتا، اگر میں 5 کروڑ روپے کا کہیں پہ غبن کروں تو، اور میں کہوں بھی کہ میں نے کیا لیکن وہ پروو نہیں کریں گے، پروسیکیوشن اتنی خراب ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو کیسز کا حال ہوا ہے، اور جو نیب کے بارے میں جسٹس گلزار نے اپنے ریمارکس دیے، ایگزیکٹلی، تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سجیسٹ اسد کہ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو اگر یہ ریلیف میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ جو چاہ رہے ہیں اس پہ نہیں ملتی تو پھر وہی ظاہری بات ہے قانونی مقدمہ ہوگا، اور ایک سیٹ بیک تو ہوگا ظاہری بات ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ان کے کیمپ کے یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں طبی گراؤنڈز پہ یا میڈیکل گراؤنڈز پہ ریلیف ملے گی، اور اسی کی وجہ سے حکومتی کیمپ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھیل اور این آر او کی آوازیں گونج رہی تھیں، تو کہیں نہ کہیں وہ معاملہ پیچھے کی طرف ہٹا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا پارلیمانی کریئر تو اس اوور، اگر وہ کوئی ڈھیل چاہ بھی رہے ہیں، جو اگر ان کا مائنڈ سیٹ آپ ریڈ کرنے کی کوشش کریں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا ایز این آبزرور، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو جانشین ہے مریم نواز صاحبہ، وہ اپنا بیان اسی وجہ سے انہوں نے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اینٹائی جوڈیشری چینج کیا ہوا ہے کہ ان کو چینج نہیں کیا ہوا، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، خاموشی پراسرار خاموشی کہہ لیجئے، تو ان کو اگر ریلیف مل جاتا ہے تو وہ ان کے لیے بہت بہتر فارمولا ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کے برعکس لگتا ہے مجھے، اگر زرداری صاحب الگ ہوتے ہیں سیاست سے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، اسی وجہ سے تحریک انصاف بلاول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ویمنز ڈے جو ہے اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں، مجھے لگا آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں
بالکل مہر بخاری صاحبہ نے یہ بالکل صحیح بات کہی تھی کہ یہ بیماری ہے, اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایکچولی اس کو پالیٹکس خود نون لیگ نے کیا, اس کو سارا پولیٹیسائز کیا کیونکہ ہمدردی لینی تھی کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے نواز شریف کے ساتھ. تھوڑا سا میچورٹی کے ساتھ ڈیل ہو رہا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ فیاض چوہان صاحب آ گئے رسیدیں, وہ کیا کہتے ہیں, اب اس کے لیے جو ابھی آپ نے جو ٹویٹس دکھائے نا, جو نسیم زہرا صاحبہ کا ٹویٹ تھا, ایک سیدھی سی بات تھی. اگر اتنی بیماری کی سچویشن تھی تو چاہیے یہ تھا کہ ایک پرائم منسٹر کے ساتھ یا پریزیڈنٹ کے ساتھ کوئی نون لیگ کا ایک ڈیلیگیشن جاتا, ان سے ملتا کہ جناب دیکھیں وہ بیمار ہیں, ہم یہ انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں کہ علاج کے بعد وہ واپس آئیں گے, اس وقت یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس میں اگر حکومت کو ڈنڈی مارتی تو وہ سارا اونس انہی پر پھر جاتا. ابھی تو دونوں پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں نا. ابھی تو انہوں نے جو ٹویٹس کے دیکھیں جی مجھے ادھر لے جایا جا رہا ہے, معافی کی استدعا لے کر صدر کے پاس چلے جانا چاہیے. معافی کی نہیں, نہیں, یہ اس کو پھر اب آپ پالیٹکس کر رہے ہیں یا اپنا پروگرام چلا رہے ہیں, صحافت کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ایک بیماری کا معاملہ ہے جس میں پوری قوم سمجھتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے بندہ تو وہ ٹھیک ہو کے واپس آ جائے گا. ایک سیدھی سی وہ بات کرتے. ابھی ایک جو شامی صاحب نے بات کہی نا, اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے میرے معاملے پہ. تو میں سوچ رہا تھا 70 سال سے جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ کس سے احتجاج کریں, اتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ ان حکمرانوں نے کام کیا. جو مہر کی بات تھی on a very serious note, کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پہ اعتزاز احسن جیسے بہترین آدمی نے معذرت کرنا پڑی ان پہ نہیں. دیکھیں معذرت تو وہ وقت ہی نکل گیا نا, اس بیماری سے میں گزر چکا ہوں, اس آزمائش سے میں گزر چکا ہوں. تو یہ نہ نون لیگ والے, نہ پی ٹی آئی والے, نہ پیپلز پارٹی والے برائے کرم اس کو سیاسی اس کا پوائنٹ اسکورنگ. اچھا میں اب مہر صاحبہ آپ ہی کنکلوڈ کیجئے گا پروگرام کو. میں چاہوں گا کہ آپ کو میں ایک مختصر سا دکھا دوں. ویمنز ڈے ہے آج, بڑا خواتین کے حقوق کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن پارلیمنٹ میں انفارچونیٹلی خواتین کے جس انداز میں تکریم کمپرومائز ہوئی ہے, اس سے ایسا لگتا ہے پھر چونکہ ٹی وی پر بار بار چلتا ہے تو پھر پوری قوم اس سے اپنے ان رہنماؤں سے ہی شاید اثر لے لیتی ہے. خواتین کا عزت اور احترام اسمبلیوں میں ان کی تکریم کمپرومائز ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر سیاست سے لے کے مذہب سے لے کے ہر چیز بوائلز ڈاؤن ٹو ایک چیز, عورت. آپ کا اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی بھی obsessed ہے عورتوں سے ہی, ڈبل شادیوں سے, اسی چیز سے آگے نہیں نکل سک رہے. عورتوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس افیئر میں رہنا ہے کس میں نہیں رہنا. ایون پالیٹکس اٹس بین ریڈیوس ٹو دیٹ. آپ نے صرف نواز شریف صاحب کے دکھائے ہیں, مجھے لگتا ہے غلط بات ہے. اکراس دا بورڈ سارے پولیٹیشنز نے بدقسمتی سے ایک یہ مائسوجنس قسم کی اپنی ذہنیت کو ہمیشہ ایکسپوز کیا ہے. دیٹ بینگ سیڈ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو خود بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ ایک پبلک ڈومین میں آنا چاہتی ہیں اور آئیں, بسم اللہ آئیں, نصف آبادی ہے, وی ڈیمانڈ اٹ, وی نیڈ اٹ ایبسولوٹلی, مگر پھر آئیے تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کام کیجئے, اناپولوجیٹکلی کام کیجئے اور اتنا بہترین کام کیجئے کہ کسی مائی کے لال میں جرت نہ ہو کہ وہ انگلی اٹھا سکے. سو یہ میں ہمیشہ اپنی بہنوں سے, چھوٹی لڑکیوں سے, ہر ایک سے کہتی ہوں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہراسمنٹ ہوتی ہے, ایبسولوٹلی ہوتی ہے, ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں, ایکول پے نہیں ہے, وہ ایک ماحول نہیں دیا جاتا جس کے اندر آپ کو لگے کہ آپ سیکیورلی کانفیڈنٹلی کام کر سکتی ہیں. مگر دیٹ بینگ سیڈ کچھ اونس آپ پہ بھی ہے. اتنی بہترین تعلیم اپنی حاصل کیجئے, بہترین اسکل سیٹ ڈیولپ کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ سسٹم آپ کا گھر میں ایسا ہو, انشاءاللہ سسرال میں ایسا ہو, خاوند ایسے ہوں, آدمی ایسے ہوں جو اپنی چمڑی میں اتنے سیکیور ہوں ان دیئر اون اسکن, جو آپ کو نیچا دکھا کے اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. سو اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل. بہت شکریہ مہر صاحب. ایک اگر آپ اجازت دیں, آئی نو آپ کا وقت ختم ہو گیا, ایک آخری بات کہوں گی, جی چلیں جی کہہ دیجئے کوئکلی اونلی بیکاز میں نے زیادہ کامنٹ نہیں کیا تھا نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے. ابھی پلیز ایک پرسپیکٹو دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے ایبسولوٹلی کہ نواز شریف صاحب اپنی ضد سے اس صورتحال کو پیچیدہ بنا رہے ہیں. وہ ضد ختم ہو جائے تو چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی اور علاج بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مگر دیٹ بینگ سیڈ آپ نے ایک بات نوٹس کی ہو جو یہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کی, بڑی پتے کی بات ہے. وہ آدمی ابھی ایک سخت شاید ڈپریشن کے اندر ہیں, وہ ایک سخت ایسی ذہنی کیفیت کے اندر ہیں جدھر ان کو لگ رہا ہے کہ there is nothing beyond this. So I understand where he is coming from. مگر we also must not forget کہ اس پوری equation کے اندر پروگرام میں شرکت کریں گے. ویسا آپ کا بھی, سمیع صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ آج کے پروگرام سے ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.